खुशामदीद नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम के साथ आपका मेज़बान आसिफ मल हाज़िर खिदमत है और खुदावंद यस्सुल मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता है। और अज़ीज़ों, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में ज़िंदगी टीवी के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और ये एक तालीमी नौइयत का प्रोग्राम है, इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे कि आप कागज़ और पेंसिल अपने पास रखें ताकि जब हम हवाला जात को कोट करते हैं तो आप उन्हें लिख पाएँ और बाद में भी इस्तिफ़ादा कर सकें। हस्ब मामूल मेरे साथ भाई सिसल बेंजामिन मौजूद हैं। आइए उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई सिसल, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अजीज़ों, आज का हमारा प्रोग्राम जो कुर्बानी के हवाले से है, क्योंकि कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ़ मज़ाहब में है, इस्लाम में भी है, मसीहत में भी है और भी मज़ाहब में किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी न किसी तरीके से कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है वो पाया जाता है। हम खरूज की किताब में उसके 24 बाब को हम देखेंगे कि यहाँ पे उसकी 5 आयत से हम तलावत करेंगे, जहाँ पे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कॉन्टेक्स्ट ये कि बनी इसराइल को इकट्ठा किया और मूसा नबी जो है उनसे क्या फरमाते हैं। और उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं और बैलों को ज़िबा करके सलामती के ज़बीहे खुदावंद के लिए गुजराने, और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब पर उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर, जो कि कुर्बानी का खून है, लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने उन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। और इसके साथ साथ मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है नए अहदनामे में आपको इब्रानियों के ख़त उसके 9 बाब की जो है 18 आयत में ले जाऊंगा और 18 से 21 तक तलावत करूंगा। यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए पहला अहद भी बग़ैर खून के नहीं बांधा गया। पिछले अहद की जिसकी हमने अभी पढ़ा उसकी बात हो रही है। चुनांचे जब मूसा ने तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जुफ़ा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदावंद ने तुम्हारे लिए दिया है। ये हमने पहले उसको पढ़ चुके हैं खरूज की किताब में। लेकिन 10 बाब की 14 आयत में हम चलेंगे कि वहाँ पे ये खुदावंद ने ये फरमाया कि क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ उसके ज़रिए खुदा ने जो अहद बांधे, फिर मुकम्मल कामिल कुर्बानी के ज़रिए एक हमेशा रहने वाला अहद बांधा। तो ये कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के ज़रिए खुदा ने ये कैसे दर्जा बरदर्जा आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सप्लेन किया और आज मसीही कुर्बानी का क्या कॉन्सेप्ट है वहाँ तक हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम चलते हैं भाई सिसल की तरफ से, उनसे पूछते हैं कि वो हमारे नाजरीन को बताएं कि ये कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है थ्रू आउट हिस्ट्री मसीहत में, यहूदियत में, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे हुई और ये कैसे चलते चलते तारीख़ में हम तक पहुँचा। भाई सिसल, आपकी तरफ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। जो आपने हवाले पढ़े हैं इसकी तमहीद में वो बहुत अच्छे हैं कि हमारे नाजरीन उससे समझ सकते हैं कि हमारी जो बुनियाद है वो कुर्बानी के लिहाज से क्या है। लेकिन जो मैं इसका अल्टीमेट पॉइंट है मैं वो पहले बता दूं ताकि हमें समझ आ जाए कि क्यों हम ये बात करना चाह रहे हैं। जो अल्टीमेट जो पैगाम है वो ये है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए वो मुकम्मल कुर्बानी के तौर पे इस दुनिया में आया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो, एक परफेक्ट सेक्रीफाइस जिसे हम कहते हैं वो हमारे लिए बने ताकि हम उनके वसीला से जो है निजात खुदावंद में पा सकें। अब ये जो परफेक्ट सेक्रीफाइस है इसको हम किस तरह से देखते हैं, जैसे अमाल की किताब उसके 10वें बाब और 43वीं आयत में हम देखते हैं कि लिखा है कि जो नबी है, जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं जो बाइबल के मुताबिक नबी हैं, उन सब ने इसके बारे में जो है गवाही दी है, दे बेयर विटनेस उसके मामले में कि जो सेक्रीफाइस जो है होने वाली है। और जैसे आपने खरूज में पढ़ा है कि खुदा का जो कॉन्सेप्ट था
کہ قربانی کی جائے اور خون بہایا جائے، کیونکہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے۔ موت جو ہے اس دنیا میں گناہ کی وجہ سے آ چکی تھی۔ آدم اور حوا نے چونکہ پہلا گناہ کیا تھا، وہ موت ان میں جو ہے وہ آ چکی تھی، انہوں نے مرنا تھا۔ اب وہ جو موت ہے اس کو، کیونکہ دیکھیں لکھا ہے پرووربز میں کہ خدا نے ہمیں جو ہے اٹرنٹی کے لیے بنایا کہ ہم ہمیشہ تک جو ہے وہ زندہ رہیں۔ آدم اور حوا کا ہم یہ نہیں جانتے کہ پھل اگر وہ نہ کھاتے، گناہ نہ کرتے، تو شاید ان کی کبھی موت واقعہ نہ ہوتی۔ جو موت ہے وہ اس لیے اس دنیا میں آئی، آدم اور حوا اور ہم لوگ جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے مرتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جو ڈیتھ کی کانسیکوینسز تھی، گناہ کی جو کانسیکوینسز ہے وہ موت ہے۔ اب اس ساری چیز کو ہم پلیٹ فارم اگر بنا کے لوگوں کو، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس کو دیکھیں کہ کیوں ہم مسیحی جو ہے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کو قبول کرنا، جو پرفیکٹ سیکریفائس ہے ان کو قبول کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ سب نبیوں نے بھی اس بارے میں بات کی۔ خدا کا جو الٹیمیٹ پلان تھا وہ یہی تھا۔ جینیسس جو پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم جب دیکھتے ہیں جو گناہ کیا گیا تو خدا نے سزا دی تھی، لیکن اس کے بعد خدا نے کہا تھا کہ میں عورت کی نسل سے پیدا کروں گا اور وہ جو ہے شیطان کے سر کو کچلے گا۔ اب وہ جو الٹیمیٹ سیکریفائس ہے وہ کیوں اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے؟ اب ویسے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں خدا نے اسی وقت جو ہے وہ الٹیمیٹ سیکریفائس کر دی اور آدم اور حوا کو بچا دیا اور وہ اسی طرح سے جو ہے قبول کر کے باغ عدن میں رہے۔ لیکن جو کانسیکوینسز تھے وہ لازمی وہ خدا چاہتا تھا، کیونکہ خدا عادل ہے، انہوں نے کرنا تھا۔ اب ہم ہسٹری میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبی جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کس طرح سے بات کی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے، خدا نے آدم اور حوا سے اسی وقت ایک جو گریٹ سیکریفائس کا جو کمٹمنٹ ہے، جو وعدہ ہے، جو عہد ہے وہ کیا تھا۔ اور وہ عہد جو میں نے ابھی پہلے بھی دہرایا کہ خدا نے کہا تھا کہ میں عورت کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو شیطان کے سر کو کچلے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو سیکریفائس کا کام ہے خود بھی کیا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں میرے خیال جینیسس ہی کی کتاب میں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے آدم اور حوا کو وہ چمڑے کے کرتے پہناتا ہے۔ اب جو چمڑے کے کرتے پہنائے جاتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیکریفائس کی گئی تھی تاکہ وہ چمڑے کے کرتے جو ہے وہ پہنائے جائیں۔ تو خدا کا خود جو کانسیپٹ تھا کہ وہ جانور کی قربانی دے کے تو ان کے جو جسم تھے، جو ننگا پن تھا، اس کو ڈھانکا گیا تھا، لیکن سزا کے طور پہ ان کو پھر بھی نکالا گیا تھا، کیونکہ وہ جو سیکریفائس تھی، جو جانور کی سیکریفائس تھی، وہ گناہ کی معافی نہیں کرتی تھی لیکن اس کو کور کرتی تھی اتنے دور کے لیے۔ اب وہ جو کورنگ کا پارٹ ہے، وہ جو اپنے حروج کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ قربانی کی جائے گناہ کی معافی کے لیے، اور یہ سارا جو ہے یہ کورنگ پارٹ تھا کہ ہم کس طرح سے گناہ کو ڈھانپے جائیں۔ لیکن جو الٹیمیٹ گناہ ہے جو ہماری سرشت میں ہے اس کی معافی کے لیے الٹیمیٹ ہو رہا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم جو ہے، آدم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جو عظیم قربانی آئے گی۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ نوح، جو نوح تھے۔ ہم نبی تو انہیں نہیں کہتے، لیکن وہ چونکہ ہم پاکستان میں انہیں ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں تو بعض اوقات وہ اسی لہر میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن نوح خدا کے خادم تھے، خدا کے بندے تھے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اس دور میں بھی جو خدا نے ان کے ساتھ بھی جو باتیں کی اس میں بھی قربانی کا ایک عنصر جو ہے وہ شامل تھا۔ تو اس کے بارے میں بتائیے ناظرین کو کہ وہ کیا تھا۔ ہاں جی، اور نوح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکریفائس کا عمل کیا گیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک فلڈ آتا ہے اور سارا کچھ واقعہ ہمارے مسلمان دوست بھی اس کو جانتے ہیں۔ بائبل میں بڑی کلیئرلی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ بچائے گئے تھے، کون جو وہ بچے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اس دور کے بعد وہ کبھی بھی اتنا بڑا فلڈ لے کے نہیں آئے گا۔ اور یہ قوس قزح جسے ہم کہتے ہیں رینبو، یہ ایز اے پرومس خدا نے دیا تھا
کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد میں پوری دنیا میں جو انسان ہیں جاندار ہیں ان کو اس طرح سے ہلاک نہیں کروں گا. اب اس کے بعد جب وہ طوفان ختم ہوتا ہے تو سیکریفائس کا جو ہے نوح نے جو جانور خدا نے کہا تھا کہ وہ جانور لینا قربانی کے لیے وہ قربان کیے تھے, تو اس نوح کو کہا گیا تھا کہ جو سیکریفائس ہے اس پہ عمل کیا جائے, جو ہے ہی مسٹ ایکٹ اپون, جو قربانی ہے اس پہ عمل کرے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابراہیم جب وہ آتے ہیں تو خدا ابراہیم کو جو ہے وہ برا مہیا کرتا ہے سیکریفائس کے لیے. اب وہ بھی کہانی ہمیں پتہ ہے کہ وہ آئزک کو, اسحاق کو جب اوپر پہاڑی پہ لے کے جاتا ہے قربانی کے لیے, اب خدا چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ وہ ابراہیم کتنا خدا سے پیار کرتا ہے, کتنا خدا پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پریشیس ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اور جب وہ لکھا ہے بائبل میں بڑے کلیئرلی کہ اسحاق پہ وہ جب وہ اس کو چھری چلانے لگتا ہے تو خدا منع کرتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو سیکریفائز نہ کرے اور اس کی جگہ جو ہے وہ برے کو مہیا کرتا ہے. اور اسی ایمان کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے لکھا ہوا ہے کہ ایمان کی وجہ سے خدا مہیا کرتا ہے, کیونکہ اس کا ایمان تھا اور خدا نے اس کو مہیا کیا قربانی کے لیے. تو جو ابراہیم ہے وہ سیکریفائز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سیکریفائز. اب خدا جو ہے یہ ایک چاہتا تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ ایک پرفیکٹ سیکریفائز آ رہی ہے, آدم سے نوح سے ابراہیم, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ آتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو بہت سی آفات آتی ہیں تو جو آخری والی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے, برے کا جو خون ہے وہ لے کے لوگوں کی جو چوکھاٹ ہوتی ہے, جو دروازے ہوتے ہیں باہر, وہاں پہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس گھر کے باہر وہ بلڈ جو ہے سیکریفائز کا بلڈ چوکھٹ پہ جو لگایا جاتا ہے اس گھروں میں موت نہیں داخل ہوتی, باقی ہر جگہ ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے سیکریفائز کو کر کے اپنا خون لگایا ہوتا ہے دروازوں کے باہر وہ لوگ بچ جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو سکھانا چاہتا تھا کہ سیکریفائز جو ہے بہت ضروری ہے, خون کا ہونا گناہوں کی معافی کے لیے, بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ جو ہے, جو داؤد ہے, اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو قربانی ہوگی, جو پرفیکٹ سیکریفائز ہوگی وہ داؤد کے گھرانے میں سے ہوگی, اور اس میں سے وہ جو ہے قربانی کا عنصر نکلے گا کہ اس کی جو بھی وہاں سے نکلے گا وہ صلیب پہ اپنی جان دے گا. اور یہ داؤد کے ساتھ وعدہ کیا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونا نبی ہے وہ اس کی مثال جو دی جاتی ہے کہ وہ ایک تمثیل بنے کہ جو قربانی ہوگی وہ 3 دن جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے وقت گزارا تو وہ زمین میں وہ قربانی جو ہے وہ وقت گزارے گی. اب یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ہمیں ایک سٹوری کی طرف لے کے جا رہی ہیں, ہمیں ایک چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ سب نبی جو ہے وہ دیکھتے رہے کہ کس وقت وہ کمپلیشن ہوگا, کیونکہ ان کے پاس تھوڑے پوائنٹ وہاں پر آئے تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے جان دا بیپٹسٹ, وہ ایک بات بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سیدھے بنائے جائیں, جو اسٹریٹ پاتھ ہے اس کے لیے تیار کیا جائے. اور ہمارے بہت سے لوگ, ہمارے جیسے پروگرام کا نام ہی اسٹریٹ پاتھ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو صراط المستقیم ہے, جو لوگ ابھی بھی صراط المستقیم کی تلاش میں ہے, یہ اسٹریٹ پاتھ یوحنا نے کہا تھا کہ وہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ یوحنا کا بیان پورا پڑھیں تو اس نے بڑے کلیئرلی یسوع مسیح کی آنے سے کی جو ہے گواہی, جو وٹنس ہے وہ دی تھی. اس نے کہا کہ خدا کے راستے ٹھیک کرو کیونکہ خدا ہمارے درمیان میں آ رہا ہے, جو پرفیکٹ سیکریفائز ہے. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. تو خدا کی جو پرفیکٹ سیکریفائز ہے وہ وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو کمپلیشن کا کام ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں اور جو لیمب ہے, جو پرفیکٹ سیکریفائز ہے وہ دیا جاتا ہے اور وہ صلیب پر ہمارے لیے قربان ہوتا ہے. تو یہ ساری سیکریفائز کی جو سٹوری ہے, میں چاہتا تھا کہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھیں. اور
اس لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں آصف بھائی، نہ صرف ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق، ہمارے جو مسلم دوست ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس طرح سے لکھا ہوا ہے. ایون دو کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا ان کی کتابوں پر اور یا ان کے جو بھی ان کی ٹریڈیشن ہے یا مذہب کی جو باتیں ہیں تھیولوجی پہ، ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن میں پھر بھی چیلنج کرتا ہوں اپنے مسلم دوستوں کو، کیونکہ آپ اس سٹوری سے واقف ہیں، یہ ان ناموں سے ان کو آپ نبی مانتے ہیں. ان کی وٹنس اگر یہ کہتی ہے کہ یہ ایک برا آنے والا تھا تو اس کو قبول کر لیں. دیکھیں اگر 5 جو کورٹ ہوتا ہے آصف بھائی، اگر اس میں وٹنس کے لیے آپ 6 گواہیاں ایک طرف لے کے آئیں اور ایک گواہی ایک طرف ہو، تو کس کو آپ قبول کرتے ہیں؟ وہی ہے جن کی زیادہ سے زیادہ وٹنس ہوتی ہے، کہ جو آئی وٹنس ہوتے ہیں یا جنہوں نے جو بات کی ہوتی ہے اس کو آپ قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی بائبل کے مطابق جتنے بھی نبی آئے، سب نے یسوع مسیح کے آنے کی نبوت دی، پیشن گوئی کی، وٹنس دی، گواہی دی. اور لکھا ہوا ہے کلام میں، اس نے کہا کہ بہت سے ایسے تھے جو اس دن کو دیکھتے سے کہ جو خواہش تھی کرتے، طلبگار تھے، خواہش کرتے کرتے وہ مر گئے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکے اس دن کو. اور اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ نبوت اور جو ہے اور شریعت وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے تک ہے، کیونکہ اس کے بعد نہیں آئے گی. دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی خدا نے بھیجے زمانے کے شروع سے لے کے اب تک، انہوں نے کہا کہ وہ صرف ان کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرے بارے میں پروفیسی کریں، میرے بارے میں نبوت کریں اور بتائیں. تو چونکہ آخری جو ان میں تھا وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، جس کو عربی میں یحییٰ بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب ضرورت نہیں نا کسی کی رہی، کیونکہ جس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے، جس کے بارے میں سب نبیوں نے نبوت کی، تو وہ جب وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لے آئی. تو اسی لیے ہمارا مسیحیوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ مسیح خداوند کے بعد، حضور المسیح کے بعد کسی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور قربانی کی بھی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ جس ہستی کے بارے میں نبوت کرنے کے لیے خدا نے سینکڑوں ہزاروں نبی بھیجے، جب وہ ہستی آ گئی جو کہ نبیوں سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے، تو اس کے بعد تو کسی نبی کو بھیجنا وہ ایک توہین ہے اس ہستی کی بھی، اور خدا کی بھی توہین ہے ہمارے نقطہ نظر سے، کہ وہ اتنی بڑی ہستی کو جس کے بھیجنے کی نبوت کرنے کے لیے ہزاروں نبی بھیجے، اور وہ ہستی آ جائے تو اس کے بعد کسی اور کو بھیجے. اس وجہ سے بھی ہم مسیح خداوند کے بعد، ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ مسیح خداوند کے بعد، حضور المسیح کے بعد کوئی ایسی گنجائش نہیں رہ جاتی کسی کے بھی آنے کی، کیونکہ کسی نے اور نے آ کے کیا کر لینا ہے. جو قربانی ہوگی ہے، معافی ہوگی ہے، خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بحال ہو گیا ہے. اب کوئی نئی چیز ہو تو شاید ہاں جی، اس کے بعد نئی چیز کیا، کوئی نئی چیز اس کے جو مسیح خداوند نے ہمیں آفر کیا اور ہمیں دلا دیا ہے خدا کے طرف سے، اس کے بعد اور کیا ہمیں کو دلائے گا، دلا سکتا ہی کیا ہے. اور جیسے پچھلے پروگراموں میں ہم بات کر رہے تھے اور کرتے بھی رہیں گے کہ جو ایتھکس ہے، مسیحی ایتھکس، ان کی جو ویلیو ہے، نہ صرف روحانی پہلو سے جو ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح سے خدا کے پاس اپنی ایٹرنٹی گزار سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو گواہی کو جو نبیوں نے دی تھی یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ قربانی ہوگی، اس کو قبول کر لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جس دنیا میں جو وقت ہم گزارتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی اچھی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ اسلام کے تقریباً 600 سال پہلے جو ہے وہ دی گئی تھی. اور اگر ہم اسی کو سٹینڈرڈ بنا کے دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت اچھا اور ترقی کرے گا. اور بلکہ آپ اگر دیکھیں ایک فیلسی ہے جو آج کل بڑی تواتر سے استعمال ہو رہی ہے، جب ہمارے مسلمان دوست سمجھتے ہیں اس بات کو کہ مغربی معاشرہ جس کی بنیاد بائبل مقدس کی تعلیم کی روشنی میں رکھی گئی، ببلیکل فاؤنڈیشنز ہیں ان مغربی معاشروں کی، حالانکہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اب اس تعلیم سے کچھ دور چلے گئے ہیں، لیکن وہ فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ ابھی بھی وہی ہے، جس کی وجہ سے سب سے پیار کرنا، سب کو ایکویلٹی دینا، جو باہر سے آتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے مسلمان بھی ہوں ان کو عزت اور احترام دینا. تو اب وہ اس کا حل یہ اکثر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں ہمارے مسلمان دوست کے، دیکھیں کہ مغربی معاشروں نے جو ہے نا اسلام کی اقدار کو اپنا لیا ہے.
بندہ پوچھے کہ اسلام کے تو آنے سے بہت پہلے ان کے پاس بائبل مقدس تھی، وہ اقتدار تھیں، تو اسلامی اقتدار جو ہیں جن کا آپ کہتے ہیں وہ تو اب میرا مطلب دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ جہاں جہاں بھی مسلم میجورٹی کے ممالک ہیں کسی میں بھی سکون نہیں ہے، کسی میں بھی امن نہیں ہے پوری طرح سے، ہر بندہ تنگ ہے، ہر بندہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہے کہ اس جگہ چلا جائے جہاں پہ سکون ہے، جہاں پہ آزادی ہے، فریڈم ہے۔ تو آپ ایک تو مطلب ہے کہ وہ طلب بھی کریں اس چیز کی جو کہ آپ کو اپنے معاشروں میں، مسلم معاشروں میں نہیں مل سکی، اور لیکن ساتھ میں اس قدر جو ہے ڈینائل میں رہیں کہ جس معاشرے میں جا رہے ہیں ہم مانیں نہ کہیں جی کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ آپ کا وہ تھا جہاں پہ 100% مسلمان ہیں، یا وہ معاشرہ ہے جہاں پہ مسلمان 3% کے قریب بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد پہ ایک معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ تو ایک انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کا عنصر جو ہے یہ بھی ہم اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں پایا جاتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کی کریکشن کریں۔ ہاں جی، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مسلمان دوست اس مغالطے میں رہیں کہ مغربی معاشروں نے اسلامی اقتدار کو اپنا کے تو اپنے آپ کو اتنا بہتر کر لیا کہ پوری دنیا کا دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ آ کے رہیں۔ تو یہ ایک اقتدار جو انہوں نے اپنائی تھیں، یہ ان کی فاؤنڈیشن بائبل مقدس تھی، قرآن نہیں تھا۔ یہ میں چاہتا تھا کہ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ واضح کر دیں۔ ہاں جی، اور وہ بات جو آپ نے ابھی کی، ایون کہ جو اسلامی اقتدار کے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں تو ابھی بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کی عید جو ہے ابھی بھی کی جاتی ہے، وہاں پہ سیکریفائس جو ہے وہ ہوتا ہے، ابراہیم کی یاد میں جو قربانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب بے شمار دفعہ میں نے اس بات کا سوال کیا اپنے مسلم دوستوں سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کی ابھی تک کیا وجہ ہے، حالانکہ کلام کے مطابق سب نبیوں نے پیشن گوئی کی، قربانی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ایون جن کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا شروع میں، ابراہیم جو جیوش نیشن ہے، وہ بھی اب قربانی نہیں کرتے کیونکہ وہ ہیکل موجود ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ قربانی کرے۔ میں اس کی آیت ایک پڑھنا چاہوں گا، یہی عبرانیوں کے خط اس کے 10 باب کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، ہاں جی، اس کی میں آگے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 17 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب ان کی معافی ہو گئی، یعنی اس قربانی کے ذریعے جو مسیح خداوند کی قربانی تھی، جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ ہاں جی، تو اس کے بعد رہ کیا گیا 19ویں آیت میں، عبرانیوں 10 باب کی 19ویں آیت میں ہے کہ پس آئے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے، ان کا خون اس قربانی کا خون جو ہے، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، چنانچہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو کہ خدا کے گھر کا مختار ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا، بیسیکلی جس ایمفیسس ہے میں جس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں آیت پہ، کہ جب ان کی معافی ہو گئی اس قربانی کے ذریعے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ اس قربانی کا جو لازوال قربانی مسیح خداوند کی، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اور اس کی توہین کرنے کے ساتھ ساتھ اس خدا کی توہین کرتے ہیں جس نے یہ لازوال قربانی کا بندوبست ہمارے لیے کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر گناہوں کی معافی بار بار لکھا ہے کہ خون بہانے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ایک لازوال اور پرفیکٹ قربانی ہو گئی تو اس کے بعد کسی قربانی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں جی، اور جو ہمارے ناظرین جب دیکھ بھی رہے ہیں، اگر وہ، میں پچھلے پروگراموں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کریں، اور یا ان کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے، تو وہ ضرور ہمیں اپنے فیڈ بیک جو ہے وہ یا کال کر کے یا پھر فیس بک یا ویب سائٹ پہ جو ہے نا ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک قربانی کی بات ہے، میں بالکل صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے حوالہ بھی پڑھا ہے، بائبل بڑی کلیئرلی اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمیں اب قربانی کی ضرورت نہیں ہے، خون بہایا جا چکا ہے،
جیسے کلام نے خدا نے کہا تھا کہ خون بہایا جائے اور انسان کے بدلے انسان کا خون جو ہے وہ دیا گیا تاکہ ہمارے لیے ایک پرفیکٹ سیکریفائس جو ہے وہ خدا کا جو برہ ہے، جسے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو ہے جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، وہ جب قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد قربانی کرنا جو ہے، اب دیکھیں یہودی جو ہے بے شمار یہ بھی یہودی ہیں، اگر وہ یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کر لیں تو وہ یہودی نہ رہے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی وہ موجود ہے کیونکہ بعض نے قبول کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے یہودی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کیا، یسوع مسیح کے شاگرد یہودی تھے، وہ مسیح پر ایمان لائے۔ بہت سے جو اب ہم دیکھتے ہیں مسیحک جیو جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے آج بھی یسوع مسیح پر ایمان لا کے اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور نئے سرے سے جب پیدائش کا تجربہ حاصل کر کے خدا کے پاس وقت گزارنے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بے شمار یہودی جو ایسے ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ہم کہ چونکہ وہ نہیں کیا انہوں نے تو یہ قربانی مکمل ہی نہیں ہوئی، قربانی تو ہو گئی ہے۔ جو ریجیکٹ کرتا ہے وہ اپنی کتابوں کو دیکھے۔ میں تو یہودی بھی ہوں، ان کو بھی کہوں گا کہ دیکھو یہ دیکھو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں اچھی طرح پڑھتے؟ اور میں اپنے مسلمان دوستوں کو بھی کہوں گا کہ جب آدم، نوح اور نوح اور ابراہیم اور داؤد اور یونا اور یوحنا بپتسمہ دینے والے، جب وہ سب ایک چیز پہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو ہے، خدا کی پرفیکٹ سیکریفائز آنے والی ہے، تو کیوں اس کو مس کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے ہی اس چیز میں چھکے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کو خوش کر سکیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موقع ہے ہمارے جو مسیحی ہیں جو اس ایمان کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتے، لیکن جو غیر مسیحی ہے کہ وہ اس پرفیکٹ سیکریفائس کو قبول کریں۔ بہت بہت شکریہ بھائی سیسل۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں، اور عزیزو شریعت جو ہے وہ کہتی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے بدلے میں ایک گائے یا بیل ہو؟ تو وہ گائے یا بیل کی قربانیاں جو مسیح خداوند کے آنے سے پہلے تھیں وہ آنے والی چیزوں کا عکس تھیں، کیونکہ انسان کے بدلے میں انسان ہی شریعت کی تکمیل کرتا ہے، اور اس میں ہی خدا نے ٹھہرایا کہ آپ کی راست بازی ہو سکتی ہے۔ میں رومیوں کے خط اس کے 10 باب کی جو ہے 3 اور 4 آیت کی تلاوت کرنا چاہوں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ 4 آیت کی تلاوت کر دوں۔ پہلے آیت سے کہ آئے میرے بھائیوں، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں، اور یہ ہمارے دل کی آرزو ہے اور خداوند سے یہ دعا ہے ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ اور 4 آیت میں کیونکہ ہر ایک ایمان لانے کے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ مسیح خداوند جو ہیں وہ شریعت کی وہ تکمیل ہیں جس کا وعدہ تمام انبیاء کرام نے کیا، جیسے کہ بھائی سیسل نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے۔ ہمارا ویب سائٹ zindagi.tv.com اور ہمارا فیس بک پیج، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکائپ پہ بھی زندگی ٹی وی سرچ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس پروگرام سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اپنے خادم آصف مل کو اور بھائی سیسل بینجمن کو اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے جے مسیح، خدا حافظ۔